अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज इससे पहले वीडियो जो मैंने अपलोड की थी वो मेरे मामू जान थे। आज मैं अपने भाई के पास आया हूँ जिनका नाम है दानी भाई। तो ये मेरे बहनोई हैं जी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कि हमारा जो जिस्म है ना ये मोटू पतलू का, आज मोटू पतलू का मुकाबला होगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा इल्मी मुकाबला होगा मोटू पतलू का, ठीक है जी। तो आपने डिसाइड करना है कि हम क्या गलत बात कर रहे हैं और क्या ठीक कर रहे हैं। दानी भाई के जो ज़हन में चंद एक सवाल थे ना इंजीनियर साहब के हवाले से, वो डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हमने डिस्कस करनी है कुरान हदीस। इंजीनियर साहब तो शाही कोई नहीं ना कुरान हदीस के सामने, वो तो शाही कोई नहीं, ठीक है। हमने सबसे पहले डिस्कस करनी है कुरान हदीस। जिस तरह की सूरत अल इमरान आयत नंबर 103 के मुताबिक अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामो, फिरकों में मत बटो। उसके अलावा सूरत तहरीम आयत नंबर 6 के मुताबिक अपने आप को और अपने अहल व याल को बचाओ उस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे। तो मैं अपने बहनोई के घर आया हूँ लाहौर, तो इनसे जो इंजीनियर साहब के हवाले से डिस्कस करेंगे, जो सवाल है वो डिस्कस करेंगे। और गुस्ताखाना अबारतों के हवाले से डिस्कस करेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इंजीनियर साहब दावत गुस्ताखाना अंदाज से दे रहे हैं या अच्छे अंदाज से दे रहे हैं। जी दानी भाई। नहीं, वो मैंने आपको क्लिप सेंड किया था, आपको पता होना चाहिए। वो जो क्लिप सेंड किया था ना उसके अंदर क्या था वो बताएं, अभी इस वीडियो के अंदर बताएं। अभी मोबाइल तो हमारे पास नहीं है। एक मेरे वो वीडियो के क्लिप ऐसे था कि वो जो हमारे औलिया कराम है उनके बारे में वो गलत उनका मौक़िफ़ था। बदतमीज़ी कर रहा है, बात बता रहा हूँ ना मैं आपको, आप मेरी सुनेंगे फिर आपको पता चलेगा कि उनके बारे में ना वो गलत तरीके से लोगों को गाइड करते हैं, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको, ठीक है। तो बात जो करने वाली है अपने जिनसे उन्होंने इल्म सीखा हुआ ना उनके बारे में वो बड़ा मोहब्बत से बात करते हैं। और जो औलिया कराम है उनके बारे में वो बड़ा गुस्ताखाना उनकी लैंग्वेज होती है, जो बात ना काबिल बर्दाश्त किसी को भी है। अगर वो उनके उस वीडियो में उन्होंने कहा इनके बाबे के कब्र में वो गंजा सांप ना आए, ये ना हो, यानी कि ऐसी बातें उन्होंने की, ठीक है। तो मेरे मुताबिक जो है वो जो इनके जो जिनसे इन्होंने इल्म हासिल किया है उनके मुताबिक ये ऐसी बातें क्यों नहीं करते, ये दोगली पुलिसी क्यों आ गई, ठीक है। ये अपने उस्तादों के बारे में इंजीनियर साहब बादवा नहीं कर रहे। जो इनके अपने उस्ताद हैं ना इंजीनियर साहब के, उनके बारे में बादवा नहीं करे इंजीनियर साहब। दूसरों के जो बुजुर्ग बाबे हैं ना उनके बारे में दूसरों के बारे में नहीं, वो हमारे नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस दीन इस्लाम के हैं। वो मेरे आपके फलाने के टींगने के नहीं है। एक का नाम ले, वो जो भी दाता अली हजवेरी हो गए, उस्मान बिन हजवेरी हो गए, ठीक है, जरा सब्र करें। दानी भाई कह रहे हैं कि वो सब के हैं। सब के कैसे हैं भाई? हम लाहौर के अंदर बैठे हैं तो लाहौर में दाता अली हजवेरी रहमुल्लाह बैठे हैं ना, तो हम भी लाहौर में बैठे हैं। मुझे लाहौर की जितनी मस्जिद हैं अहले हदीस की, मुझे एक भी मस्जिद साबित करके दे कि जिसके अंदर दादा अली हजवेरी रहमुल्लाह का उन बुजुर्गों का नाम लेते हो। कौन लेता है? कोई लेता भाभी? नहीं लेता। सबको पता है, सबको पता है ना सरकार कि कोई भी अहले हदीस मस्जिद के अंदर इन बुजुर्गों की कोई बात सुनाता है, कोई कुरान सुनाता है? नहीं सुनाता। क्या दो देवबंदियों की बुजुर्गों देवबंदियों की मस्जिद में अंदर इन बुजुर्गों का कोई नाम लेता है? नहीं लेता। बाकी रह गए जो देवबंदियों के बुजुर्ग है, क्या बरेलवियों की मस्जिदों में देवबंदियों के बुजुर्गों का नाम लिया जाता है? नहीं लिया जाता। बाकी रह गई आखिरी बात इन बुजुर्गों की। इन बुजुर्गों की किताब है कशफल मजूब, ऐसा ही है, कशफल मजूब किताब है बुजुर्गों की, दाता अली हजवेरी रहमुल्लाह की, उनकी किताब है कशफल मजूब। उसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुस्ताखाना अबारत लिखी हुई है। शॉर्टकट आपको बताता हूँ दानी भाई। ख्वाब के मतलब हमें नबी अलैहि सल्लम बता के गए हैं कि ख्वाब जो है ना वो दो हैं, या शैतान की तरफ या रब रहमान की तरफ, ऐसा ही है ना। आप मुझे ये बताएं कि दुनिया में बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया पूरी दुनिया में किसका अकीदा है कि नबी अलैहि सलाम का जो जिस्म मुबारक है कब्र के अंदर वो माज़अल्लाह मिट्टी है? किसी का अकीदा नहीं है।
اہل حدیث کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ انبیاء کے جو جسم ہے نا وہ خاک ہو جاتے ہیں معاذ. ہم نہ ان بزرگوں کو غلط کہہ رہے ہیں، نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو غلط کہہ رہے ہیں. یہ 2 نمبر مولوی جو ہے نا جنہوں نے عبارت لکھی ہوئی ہے ان کو ہم غلط کہہ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے. ایسا ہی ہے نا یار. یہ بتائیں کہ انجینئر صاحب کے آنے سے پہلے یہ گستاخانہ عبارت جو چل رہی ہے یہ کیوں نہیں ختم کروائی ابھی تک کسی نے؟ انجینئر صاحب نے کروا دیا. میں کہہ رہا ہوں کہ ذمہ داری تو ان کی ہے نا سر، ذمہ داری تو ان کی ہے نا، بزرگوں کی ہے اور بریلوی مطبع فکر کی ہے نا. کوئی یہ جا کے بند کروائے نا کتابیں. اس کے علاوہ اور بھی ایک ٹھیکیدار کوئی بھی نہیں ہے، دین کا ٹھیکیدار کوئی بھی یار گستاخانہ ہماری ذمہ داری ہے. میں آپ کی بات سے کرتا ہوں. پہلی بات بھائی کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ کتاب انجینئر صاحب نے لکھی ہے یا ان کے مولویوں نے؟ حضرت صاحب بات تو سنیں، بریلوی کے مولویوں نے. بات تو سنیں. پہلی بات تو مجھے اس چیز کا علم نہیں کہ اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے. پہلی بات کیوں نہیں ہے؟ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. میں جھوٹ بول رہا ہوں آپ کو؟ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو سرکار میں جس طرح میرے دانی بھائی کہیں گے نا میں اس طرح کروں گا. مثلا یہ کہیں گے نا کہ آپ انجینئر صاحب کو چھوڑ دیں، انشاءاللہ چھوڑ دوں گا. یہ کہیں گے نا کہ آپ اپنے مقدہ فکر کو چھوڑ دیں نماز سنت کے مطابق، جس طرح یہ کہیں گے میں کروں گا. مجھے پتہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے. اگلا سوال یہ کہ آپ بعض اوقات اپنے دل کا غبار نکالنے کے لیے خام خواہ بزرگوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. مثال کے طور پہ بول ٹی وی سے متعلق پروگرام میں کشف الموجوب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کے متعلق آپ نے تنقید کی. اگر کسی لڑکی کے خواب میں شاہ رخ خان آ جائے تو اس میں اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پراگندہ حالت میں دیکھنے والا کربلا سے متعلق خواب آپ خود بھی بیان کرتے ہیں، تو کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ میرے بھائی زمین آسمان کا فرق ہے دونوں چیزوں میں. پہلی بات یہ کہ ہم نے کب کہا کہ جی کسی لڑکی کے خواب میں شاہ رخ خان آ جائے تو اس پہ کوئی شرعی گرفت ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر شاہ رخ خان آ جائے اور وہ اپنا فیس بک کے اوپر یہ لگا دے، شاہ رخ خان کی تصویر ساتھ لگا دے اور فخریہ بتاتی پھرے، پھر تو لوگ اس کو ملامت کریں گے نا کہ ایک تم نے غلط چیز دیکھی اور اس کو پھر ہائی لائٹ کر رہے ہو اس طریقے سے. جی ٹھیک ہے، وہ کوئی اس کو اپریشیٹ کرے گا؟ پھر اس کو سر شیطانی خواب ڈکلیئر کیا جائے گا نا، رحمانی خواب تو نہیں ڈکلیئر کیا جائے گا. امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں جو کشف الموجوب میں خواب ہے وہ شیطانی خواب ہے، وہ اللہ نے تو دکھایا ہی نہیں ہے. ایک شیطانی خواب کو بیان کرنا اور اپنی فضیلت اسے ثابت کرنا اپنے بزرگ کی، یہ ہے اصل میں شیطنت. وہ خواب کیا جی کشف الموجوب میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے چیپٹر میں لکھا ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ قبر رسول میں اترے ہیں، نبی علیہ السلام کی قبر سے ہڈیاں الگ الگ کر رہے ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ من کل ذنب واتوب الیہ، ایک ہڈی کو دوسری سے جدا کر رہے ہیں. تو اٹھے، ڈر گئے. ابن سیرین اپنے دوست سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا اس خواب میں تو بڑی بشارت ہے، آپ نبی علیہ السلام کی سنتوں کی حفاظت کریں گے. اس پہ میں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ خواب امام حنیفہ نے نہیں دیکھا. اگر یہ دیکھا بھی تھا تو یہ شیطانی خواب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تنقیص کبھی خواب میں نہیں کروا سکتا. بالکل ہمارا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبیوں کی قبروں میں جسم سلامت ہے. ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. ٹھیک ہے، حیات النبی کا عقیدہ تو ہے نا، برزخی ہے لیکن جسم اپنی جگہ سلامت ہے. وہ جنتی زندگی ہے لیکن جسم سلامت ہے. بلکہ صحیح بخاری میں حضرت عمر کا پاؤں بھی تقریباً 70 ایئرس کے بعد نکل آیا تھا حجرہ عائشہ کی دیوار گرنے سے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا گستاخانہ خواب اللہ تعالیٰ تو نہیں دکھا سکتا. اگلی بات کریں. چلے میں آپ کی بات ہی کر رہا ہوں کہ آپ کے مطابق وہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں نے نہیں دیکھا، میں آپ کے پیچھے چل کے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ہے. میرے پیچھے کیوں؟ میں آپ سے سن کے بتا رہا ہوں نا. کتاب منگوائیں کہاں سے یہاں پہ کہاں پہ اویلیبل ہوگی اس ٹائم پہ؟ میں آپ کہہ رہا ہوں میرے پاس کتاب پڑھی ہوئی ہے. چلیں ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں، میں نے لگا دیا جے پی جی، یہ پڑھ لیں، خود پڑھ لیں. اگر ہے تو ٹھیک ہے، بات یہ اگر ہے تو اس میں فرض نہیں ہے کہ وہ صرف ہمارے جو مسلک کے ہیں وہ اس کو ختم کروائیں یا آپ لوگ ختم کروائیں یا تیسرا ختم کروائیں. اہل حدیث دیوبندی کروا ہی نہیں سکتے سر نا. اور سر ان کو تو پھینٹا لگے گا. میلاد کا مہینہ چل رہا ہے، میلاد کے مہینے کے اندر کوئی بھی دیوبندی، رکو ذرا صبر کرو دانی بھائی، آپ بڑے ہیں میرے بہنوئی ہیں، کوئی بھی دیوبندی میلاد کے مہینے کے اندر کہا کہ میلاد نہیں منانا چاہیے تو بریلوی تو اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں. کوئی بھی اہل حدیث کہے کہ نہیں میلاد منانا چاہیے تو سارے بریلوی غصہ کرتے ہیں
یہ ذمہ داری بنانے سے کسی کو کیا تکلیف ہے؟ سناتا ہوں حدیث شریف، آپ نے بھی سنی اور پڑھی اور علماء کرام جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھی تھی نا، اس وقت جب اس کے اندر مورتیاں پڑی ہوئی تھی، بت پڑے ہوئے تھے، پڑھی تھی نا نماز، پڑھی تھی نا، اور سر پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. اس کے علاوہ یعنی کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور شریعت کا مزاج ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ ایسا مزاج دیا تھا کہ یہ جو مشرکین مکہ ہے نا، یہ خود اپنے، ان کی تربیت ایسی کرو کہ خود اپنے ہاتھوں سے بت توڑے. ایسا مزاج ہے شریعت کا. یعنی سب سے پہلے دل چینج ہوں گے. قانون چینج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، قانون چینج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، دلوں کو چینج کیا جائے گا. دلوں کو چینج کس طرح کیا جائے گا؟ جس طرح وہ انجینئر کر رہا ہے نہیں، جس طرح کے بریلوی کہیں گے کہ ہماری جو گستاخانہ عبارتیں ہیں ان کو چھاپنا بند کرو. اس کی زبان دیکھیے آپ نے. اب میں اگر میں غلط لینگویج استعمال کروں گا نا تو وہ بد اخلاقی ہو جائے گی. دوسرا سوال ہے آپ کا، کون سی بدتمیزی کر رہے ہیں وہ ان کی کسی بھی آپ ویڈیو میں دیکھ لیں، ان کی اخلاقی گفتگو ہے ہی نہیں. جملہ بتائیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کسی بھی آپ ویڈیو میں دیکھ لیں، جملہ بتائیں. جملہ وہ بزرگ بابے آپ کے انہوں نے تو وہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوکرا بھی کہا ہے. میرے بھائیوں، وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا، معاذ اللہ، اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی ہرزہ سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے، کل کے چھوکرے ہیں معاذ اللہ. دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے، انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی؟ کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین. یہ ضد تو علماء یہود میں آئی ہے تو انہوں نے نبی کے سامنے ہوتے ہوئے ان کو ماننے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور تو صرف دین اسلام ہی ہے. وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اہل کتاب کے علماء نے یہ واضح علم آ جانے کے بعد جو نبی کا انکار کیا، بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے کیا کہ ہم اس کے نیچے کیوں لگے، یہ ہمارے نیچے کیوں نہ لگے. اس لیے میں کہتا ہوں مولوی اتنی پیڑی شے اللہ دے بندے ہو کہ وقت پیغمبر دی گل کوئی نہیں جی سندا، تہاڈی میری کنے سننے. یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر. کیوں؟ بغیم بینہم. مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا. یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا، عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے. جہاں 70-80 سال کے بابے بیٹھے ہوں وہاں ایک 40 سال کا بندہ اگر دعوت حق لانچ کرے، یا 50 سال آپ علیہ السلام جب بھی نہیں مدینہ شریف میں گئے ہجرت کے وقت 52 ایئرس کے قریب ایج تھی، تو کس نے بات سننی ہے جناب؟ آج نہیں لوگ بات سن رہے. تو آپ یہ یعنی یہ جو علماء کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر علماء ہردرمی پہ اتر آئیں تو وقت کے پیغمبر کی بات بھی کوئی نہیں سنتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ کون کھڑا ہوا تھا؟ علماء یہود. چلیں یہاں تو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام بنو اسماعیل میں سے تھے اور یہودی جو بنی اسرائیل میں سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئے بھی خود یہودی نسل تھے، بنی اسرائیل تھے، ان کی بات بھی نہیں سنی صرف اس لیے کہ انہوں نے غلطیاں ہائی لائٹ کی. آج بھی آپ مولویوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کریں، ان کی دم پہ آپ پاؤں رکھ کے دیکھیں، نہیں بات مانیں گے. اور خود انہوں نے ہر طرف ادھم مجایا ہوگا، ہر ایک کی غلطی ہائی لائٹ کریں گے. اسی اور رسول اور مبادی کے اوپر جب آپ ان کی غلطی ہائی لائٹ کریں وہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے. کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں، انہوں نے سولی چڑھایا ہے. یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا، مرتد جو تھا، جادوگر تھا، ولد الحرام تھا، ولد الزنا تھا، اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں. علی بھائی اگلا سوال ہے، آپ کے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 14 کے کانٹیکس میں اپنی تفسیر بیان القرآن میں یہودیوں کے ریفرنس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے
کافر، مرتد، ولد الزنا اور ولد الحرام جیسے گستاخانہ الفاظ یوز کیے ہیں۔ اسی طرح آپ نے بھی اپنی ایک ویڈیو میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہودیوں کے ریفرنس سے لفظ چھوکرا یوز کیا ہے۔ کیا گستاخانہ الفاظ دہرائے بغیر قرآن و سنت کی شرح بیان نہیں ہو سکتی؟ والعیاذ باللہ تعالی۔ دیکھیں، یہ آپ مشورہ تو ضرور دے سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات آڈینس تک بات پہنچانے کے لیے نقل کفر نباشت یہ کرنا پڑتا ہے۔ اس میں مقصد نعوذ باللہ توہین نہیں ہوتا، بلکہ اس کو تو ٹاپک کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جو بندہ قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے تو وہ معاذ اللہ کسی کی توہین کے لیے بیان کر رہا ہے۔ ناٹ ایٹ آل، ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب چونکہ آپ کو پتہ ہے ایکسٹروورٹ تھے، یہ انہوں نے کئی ایک جگہ پہ نا استعمال کیا ہے، یہ مجھے پتہ ہے۔ انہوں نے کبھی وہ آؤٹ آف ویڈ لاک لفظ یوز کیا کہ یہودی کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوئے ہیں، بلکہ ایک دفعہ تو انہوں نے ولد الحرام یہ الفاظ بھی استعمال کیے۔ جب وہ یہودیوں کی طرف اسے منسوب کر رہے ہیں نا تو یہودی تو کہتے تھے یہ، اس پہ ڈاکٹر اسرار صاحب پہ غصہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں بھی آیا نا کہ مریم سلام اللہ علیہا کے اوپر بہتان عظیم لگایا، ٹھیک ہے، یہودیوں نے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یہ ایک چیز ہے، قرآن کی تفسیر کے دوران جب اس طریقے سے چیزیں آتی ہیں تو ان کو اس طریقے سے بیان کرنا پڑتا ہے، ادروائز قرآن میں واقعی پھر کئی ایک آیات ایسی آئیں گی جو آپ آیات کا ترجمہ بھی بیان نہیں کر سکتے اگر ان کی ڈاکٹرن مان لی جائے۔ مثلا قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اے نبی قریب تھا کہ یہ آپ کو راہ حق سے ہٹا دیتے اور آپ بھی ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک ہی جاتے اگر ہم آپ کا دل نہ تھام لیتے، اور اگر ایسا ہو جاتا کہ آپ ان کی طرف جھک جاتے تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتے، اور آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے بنی اسرائیل کے۔ اب کوئی شخص کہے گا کہ اس آیت کا ترجمہ کرنا یا تفسیر کرنا یا اس کو بیان کرنا حرام ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے اس قرآن کو پڑھنا حرام ہے نا۔ یہ کہیں گے نہیں ترجمہ نہ کریں، چلو ترجمہ نہیں کرے پھکی لے لو، پھر عربی کے کرن گے؟ ساڑھے کل اللہ فضل اللہ ہر طرح دعائی موجود ہے تھوڑے سے۔ عربی جو قرآن سن کے روتا ہے جب ان آیات کے اوپر پہنچے گا تو وہ امام کعبہ جو ہے انگریزی میں تلاوت کرے گا ان آیات کی، کیونکہ عربیوں کو انگریزی نہیں آتی ہوتی زیادہ تر، یا پشتوں میں کرے گا۔ یہ نان سینس بات ہے، یہ آج کے دور کے پرابلم ہے۔ شکر ہے جی عربی کے اندر گاف نہیں ہے، گستاخی کا گاف ہے ہی نہیں عربی کے اندر۔ یہ انڈیا پاکستان کے مسئلے ہیں، کسی بھی چیز کو نہ گھسیٹ کے گستاخی کی کیٹیگری میں فال کر دیں۔ قرآن میں کئی آیات ہیں، یہ آیت میں نے پڑھی سورہ الانعام میں آتا ہے کہ کافر آپ سے معجزہ مانگتے ہیں تو اے نبی ہو سکے تو تم زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں سیڑھی لگا لو اور ان کو لا کے معجزہ دکھا دو، ہم تو معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ اور اس کے آگے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ڈاکٹر اسرار نے وہاں آ کے ترجمہ کیا آپ جذباتی نہ ہو، حالانکہ وہاں پہ الفاظ ہیں جاہلین۔ بھائی اللہ اپنے بندے کو کہہ سکتا ہے نا، اور پھر جب اللہ کے ریفرنس سے کوئی بیان کرے۔ خیر کئی لوگوں نے اس کا ترجمہ ہی چینج کر دیا، اے سننے والے۔ اور یار وہ کلیئر کٹ ہے، نبی علیہ السلام سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ بھی ایک نیا طریقہ واردات ہے، یہ کنز الایمان کے اندر ہوا ہے۔ اے سننے والے، وہی سننے والے وہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ تو نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ ہاں بعض اوقات واقعی نبی علیہ السلام کو خطاب کر کے امت کو خطاب کیا جاتا ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے قرآن کے مزاج سے کہاں یہ بات ہے۔ لیکن جہاں ڈائریکٹ ہے، جس طرح کہ سورہ الحاقہ کے اینڈ پہ ہے کہ اگر یہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات منسوب کر دیں تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی رگیں جہاں کاٹ دیں، اور تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو ان کو بچا سکے۔ اب یہ سننے والے کو تو نہیں کہا جائے گا، سننے والے پہ قرآن نازل ہوا ہے، یا سننے والے نے اپنی طرف سے کوئی قرآن اس پہ وہی ہوا ہے، نعوذ باللہ اس میں تبدیلی کر کے بیان کرنا ہے۔ تو قرآن حکیم میں جو اس طرح کی آیات ہیں ان کو بیان کرنے کو گستاخی نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس کی تفسیر میں بعض اوقات وہ الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں اس لیے کہ وہ کافر وہ الفاظ استعمال کر رہے ہوتے تھے۔ اس کو گستاخی کہنا، سر یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں گے نا نبی علیہ السلام مر چکے ہیں یا ایون فوت کا لفظ بھی وہ کہتے ہیں نہیں، آپ کہیں وصال فرما گئے، پردہ فرما گئے۔ ہم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے انک میت وانہم میتون، سورہ الزمر آیت نمبر 30، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔
وہ کہتے ہیں وہ تو اللہ کہہ رہا ہے، آپ نہیں کہہ سکتے. ہم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل افئن مات او قتل. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں. وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا ترجمہ آپ کریں اگر یہ پردہ فرما دیں یا شہید ہو جائیں. ہم کہتے ہیں یہ شہید اور وصال دونوں عربی کے الفاظ ہیں، اللہ نے تو نہیں استعمال کیے. وہ کہتے ہیں جی اللہ تو استعمال کر سکتا ہے، آپ نہیں کر سکتے. ہم کٹ دا سٹوری شارٹ، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ کہتے ہیں اللہ اور بندہ ہے، رسول اللہ سے اوپر کوئی نہیں ہے. تو ہم پوچھتے ہیں کیا کوئی صحابی رسول اللہ سے اوپر ہے؟ کوئی اہل بیت، کوئی امت؟ ہی کہتے ہیں نہیں. تو ہم کہتے ہیں حضرت ابوبکر کا پہلا خطبہ اٹھائیں صحیح بخاری میں، جس کے اوپر میرا پورا کلپ ریکارڈ ہوا ہے. 295C گستاخ علماء کا ہتھیار. میں نے علماء کو گستاخ کہا ہے. وہ جو توہین رسالت پہ شیک ہے پاکستان کے آئین میں، یہ کلپ میرا دیکھیں. اس میں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق پہ بھی انہوں نے 295C لگوا دینی تھی. بخاری میں موجود ہے. حضور کی میت کے اوپر آ کے پہلے کفن ہٹا کے بوسہ دیا، باہر آ کے ممبر پہ خطبہ دیا حضرت ابوبکر نے، اور پہلا جملہ بولا الا، کان کھول کے سن لو، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. اگر تم میں سے کوئی محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا تو جان لے کہ محمد مر چکے ہیں. تو ڈاکٹر طالب القادری صاحب کہتے ہیں جی قرآن میں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ مت کہو. وہ کہتے ہیں رسول اللہ کو آپ مردہ نہیں کہہ سکتے. سر رسول اللہ کو ہم مردہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں رسول اللہ مر چکے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں یا تو نبی ہے، آخرت کی زندگی میں زندہ ہے. حضرت ابوبکر نے یہ نہیں کہا کہ وہ مردہ ہیں، کہا کہ مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، اب آخرت کی زندگی میں موت آئی ہے ان کو. یہ دو باتوں کو مکس نہ کریں. تو من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ زندہ ہے، اللہ کو ابھی موت نہیں آئے گی. یار حضرت ابوبکر نے ایک فرضی جملہ بولا ہے، نہ قرآن تھا نہ حدیث تھا. پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہ معاذ اللہ یہ بات کرو نا کہ تم نے کس نے جرت کی ہے. کو کر سکتا ہے اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے گا. پھر انہوں نے اپنی بات کی دلیل میں سورہ الزمر آیت نمبر 30 تلاوت کی اور سورہ آل عمران 144 جو میں نے تلاوت کی ہے. تو حضرت ابوبکر تو اللہ نہیں ہے. انہوں نے بہار شریعت کے شروع میں عقائد متعلقہ نبوت میں لکھا ہے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نے، اور یہ وہ پورشن ہے جو اعلیٰ حضرت نے خود لفظ بلفظ پہلے 3 حصے پڑھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر گرفت کی ہے، یہ عطا فرمایا ہے، ان آیات کا درس دینا بھی حرام ہے، تلاوت کے علاوہ نہیں کر سکتے. اسی میں سے تو عبرت پکڑنی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی پیغمبر بھی رشتہ دار نہیں ہے، تو تم لوگ کہاں سے رشتہ داریاں نکال رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات کے اندر بالکل سٹریٹ فارورڈ ہے. اور سورہ الاعراف میں آیا ہے کہ ہم نے قصہ آدم اور ابلیس تم سے اے بنی آدم اس لیے بیان کیا کہ جس طرح تمہارے ماں باپ کو ورگلایا تھا کہیں شیطان تمہیں نہ ورگلا دے. اور اس سے آگے تو بڑے سخت الفاظ ہیں کہ تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتروا دیے تھے. یہ ہوتے کہتے ہیں کہ اللہ یہ ہاتھ ہولا رکھ، کپڑے لو آج اڈے رہے، تھوڑا سکپ کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مقصد ہے سمجھانا. کافروں نے بھی اعتراض کیا تھا نا کہ یہ مکڑی کی مثال اور مکھی کی مثال کیوں؟ اللہ نے کہا اللہ نہیں شرم محسوس کرتا، اللہ کا مقصد بات سمجھانا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ اس نے جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک اس وجہ سے لوگوں کو چھوڑ دینا ہے کہ وہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ الفاظ کیسے استعمال کیے. بھائی آخری لیول تک سمجھانا ہے. تو اس طرح ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ نے جو یہ الفاظ استعمال کیے ہیں یہ یہودیوں کے، یہودی کہتے تھے، یہ حقیقت بات ہے کہ وہ انہیں آؤٹ آف ویڈ لاک مانتے تھے. یہودیوں کے ریفرنس سے، وہ سب ریفرنس سے کیوں ان کو یہ یہودی چھوکرا کہتے ہوتے تھے؟ کیوں نہیں جائیں ان کا میرے پاس ابھی وہ سر وہ جو بھی کہتے تھے اس نے کیوں کہا؟ سر سنیوں کے ترجمے کے اندر اس نے لڑکا لکھا ہوا دکھایا ہے. سنیوں کے ترجمے لڑکا پھر بھی ایک لفظ جو سا ادب میں آتا ہے. یہ چھوکرا لفظ نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، ہم دینی ڈسکس کریں نبی اسلام کی، ہرگز ہم توہین نہیں کرتے، معاذ اللہ استغفر اللہ. اس نے تو کی. رکو ذرا صبر کرو دانی بھائی. اس سے پہلے آپ کے غالباً لاہور کے اندر ہیں، کیا نام ہے، خلیل الرحمان صاحب اہل حدیث کے، اس سے پہلے انہوں نے چھوکرا کہا نعوذ باللہ، اور ایک کو نہیں، وہ سارے ہزار بندہ بھی ہو، سنیوں کا ہو، وہابیوں کا ہو، جس نے کہا وہ غلط ہے. نہیں 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 نہیں، آپ میں تو خالی انجینئر کے پیچھے نہیں ہے. میں بتاتا ہوں
اس سے پہلے خلیل الرحمان صاحب نے چھوکرا کہا ہے, نعوذ باللہ اللہ معاف کرے, جائیں ان کی ویڈیو دیکھیں, انہوں نے نہ کہا ہوگا تو مجھے پکڑنا. سر اس وقت یہ بریلوی اور اہل حدیث کیوں نہیں بھڑک اٹھے؟ اس وقت کیوں نہیں بھڑک اٹھے؟ ان کی وجہ سے کیوں بھڑک اٹھے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک نے پنڈت شنکراچاریہ کی دکانیں بند کی تھی نا, ادھر بھی دکانیں بند ہو رہی ہیں. اگلی بات کریں گے, بدتمیزی کیا کر رہا ہے کہ یہ جو تعلیمات دکان کسی بھی بند نہیں ہو رہی, نہیں ہو رہی. میری بات سنیں, الحمدللہ الحمدللہ کسی کی دکان بند نہیں ہو رہی. الحمدللہ ہم جس طرح پہلے مانتے تھے طریقے کے ساتھ, شریعت کے ساتھ, آج بھی مانتے ہیں. کس کو؟ جو ہماری اسلامی تعلیمات ہے ان کو, ٹھیک ہے. جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے اپنے ولیوں بزرگوں کو جس طریقے سے ماننا ہے, بتا رہا ہوں, میری بات سنیں. قرآن کی آیت ہے, جب اولیاء کرام کے بارے میں اللہ پاک نے خود فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جس کے مطابق اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے. ٹھیک ہے, چھوٹا ترجمہ ہے, میں آپ کو اولیاء کے ساتھ جو بغض رکھے گا اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے, اس طرح کا ترجمہ ہے مجھے یاد. بغض کون رکھ رہا ہے؟ انجینئر رکھ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. انجینئر صاحب بغض اس لیے رکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انجینئر کا دفاع کر رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں, انجینئر کا دفاع کر رہے ہیں. انجینئر صاحب کا دفاع نہیں کر رہا, میں تو امام بخاری امام مسلم کا دفاع کر رہا ہوں, جو انجینئر صاحب کے ٹیبل کے اوپر کتابیں پڑھی سر جی میری بات سنیں, ہم آپس میں بحث کر رہے ہیں, اس کا فائدہ کوئی نہیں. آپ سمپل سی بات ہے, آپ اس کو جانتے ہیں, آپ اس سے ملتے ہیں, آپ بات چیت کرتے ہیں, میرا اس کے ساتھ اتنا لنک نہیں, مجھے میرے پاس اتنا علم نہیں, سیدھی سی بات ہے, میں مجھے اتنا علم نہیں. جو میں چیز دیکھتا ہوں میں آپ کو فارورڈ کر دیتا ہوں, جو میرے علم میں آتی ہے میں آپ تک پہنچاتا ہوں ایزیلی. دوسری بات یہ, اگر وہ اتنے قابل ہے کہ اپنے آپ کے اوپر لگے ہوئے جتنے اس کے الزامات ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں یہ غلط بندہ ہے. جو غلط بندہ ہوتا ہے اس کا حق بنتا ہے اپنے آپ کو نیوٹرلز کلیئر کرے. ٹھیک ہے, وہ کیوں نہیں کر رہا؟ ہو تو رہا ہے. کس طرح سر؟ ایک کمرے میں بیٹھ کے. ہاں, کیوں؟ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے احکام شریعت. سر دیکھیں, مجھے اتنا علم نہیں, سوری مجھے اتنا علم نہیں, میں اتنا نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں بتاؤں کہ یہ اتنا ہے. میں جتنا کہ اس کی ویڈیو دیکھتا ہوں اس کے مطابق ان سے بات کرتا ہوں ایزیلی, مطلب کہ اتنا نہیں ہوتا کیونکہ ہم سارا دن کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں. ایک ماہ بعد اگر ان سے رابطہ ہو جائے تو میں بتاتا ہوں سر یہ دیکھیں, آپ جس کے بات کرتے ہیں, جس کو آپ مانتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کی یہ رائے ہے, اور ہمارے تک جو چیز پہنچتی ہے گستاخانہ سسٹم میں, وہ ہم ان کو تک پہنچا دیتے ہیں. آگے وہ ان کے دفاع میں بولتے ہیں یا ان کی تشریح کرتے ہیں, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. بات آگے جو دوسری, اگر تو انجینئر صاحب اتنے ہیں, میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر وہ انجینئر صاحب اتنے ہیں تو ان کو چاہیے ہے کہ سر وہ ہمارے اپنے جو معزز اکرام جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ دیوبندی اس طرح کے ہیں, وہابی اس طرح کے ہیں, یا یہ بریلوی اس طرح کے ہیں, ان کے سامنے بیٹھ کے لائیو ٹیلی کاسٹ پہ وہ ان کے سامنے کو جواب دے دیں. کہ دانی بھائی کا جو سوال ہے نا, 1000 مرتبہ علی بھائی نے انجینئر صاحب نے بول دی ہے. کیا کیسے بولا ہے کہ اس نے کہا ہے, انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ بھائی اپنے بڑے کو لے کر آؤ. بڑے کون سے ہیں؟ مفتی منیب الرحمان ہیں بریلویوں کے, مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں دیوبندیوں کے, اور اہل حدیث کے ساجد میر صاحب ہیں. یہ سامنے بیٹھ جائیں, چھوٹوں کے ساتھ وہ بیٹھنا نہیں چاہتے. غلط بات ہے جی, غلط بات ہے, بات سنیں, نہیں غلط بات ہے. آپ کو جو بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ آئیں میرے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, ٹھیک ہے, آپ آگے سے وہ آپ ہنٹ کیا نکال رہے ہیں کہ پتہ ہے آپ کو فلانے بندے نے نہیں آنا, اس کے کچھ ذاتی معاملات ہو سکتے ہیں, پتہ ہے آپ کو اس بندے نے نہیں آنا, آپ جان بوجھ کر اس بندے کی کنڈی رکھ رہے ہیں کہ جو اس کو پہلے لے کے آئیں گے پھر میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا. یہ کس چیز کے دین کا پھیلانے کی بات ہوئی؟ جب دین کے پھیلانے کی بات ہوتی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی بھی آپ آپشن نہیں رکھ سکتے, فلانے کو لے کے آئیں, ٹینے کو لے کے آئیں, اس کو لے کے آئیں, اس کو لے کے آئیں. تم اگر دین کے لیے حاضر ہو 24 آورز 7 ڈیز, تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ادھر جا کے بیٹھ کے جب مرضی آئیں بیٹھ کے بات کریں. کیوں؟ آپ دین کے لیے آپ اپنے آپ کو وقف کر چکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے جب اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھا ہے, آپ کا حق بنتا ہے آپ ہماری باتوں کا جواب دیں. اچھا کوئی بات کرو, سامنے بٹھا دو یار, میرے سامنے بیٹھنے سے آپ کی بیٹری چارج ہو جائے گی اور آپ کو جواب آ جائیں گے. اب میں وہ کام کر نہیں سکتا نا کہ جو باقی لوگ کرتے ہیں, ورنہ تو یقین کریں میں سامنے بٹھا کے آپ کی مٹی پلیت بھی کر دوں. وہ میں نے آپ کا شوق پورا کر دیا. لے آؤ اپنے وڈے, اب آ لو آؤ, انہوں نے کڈو باہر مدرسے, تو آ لو آؤ باہر دی,
یا نہیں لگوانی اندر ہی اے سی والے کمروں میں آن لائن آ جائیں, لیکن بڑے سے بات ہوگی, چھوٹے سے نہیں. دیوبندیوں کو شوق ہے, لے آؤ مفتی تقی عثمانی صاحب کو. آپ پہ مشکل وقت آیا نا, ہمارے صحابہ پہ جب مشکل وقت آیا 12,000 کا لشکر حضور کو چھوڑ گیا, بخاری مسلم میں آتا ہے, صرف 80 بندے ساتھ رہ گئے, قبیلہ حوازن کے تینوں کو برداشت نہیں وہ کر سکے, تو نبی علیہ السلام خود آگے بڑھے تھے, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں, کوئی شک ہی نہیں ہے. یعنی لیڈر کو تو یہ یقین ہوتا ہے نا کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں, تو میں اکیلا بھی آگے جاؤں گا, اللہ کی مدد آئے گی میرے ساتھ. پھر نبی علیہ السلام نے یوں مٹھی بھر کے ان کی طرف پھینکی تو سارے اندھے ہو گئے. تو نکالو اپنے مفتی, آگے وہ بھی یہ نعرہ لگائیں کہ میں ہوں دیوبندی, کوئی شک نہیں اس میں. ہاں کڈو, مفتی منیب صاحب کو نکالیں بریلوی. ویسے تو کہتے ہیں انجینئر نے فرقہ لانچ کیا, چلو تمہاری بات وقتی طور پہ مان لی کہ فرقہ تو ایک فرقے کا لیڈر دوسرے فرقے کے چھوٹے کے ساتھ بات نہیں کرتا, تمہاری بات ہی مان لی وقتی طور پہ, تو نکالو اپنے بڑے, کسی بہانے باہر آؤ, آن لائن آ کے بات کرو. اب تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. روزانہ اویلیبل ہے, ہمارا ایک چینل چل رہا ہے پیرلل میں, روزانہ بلا ناغہ, صرف 2 ناغے آتے ہیں ہفتہ اتوار کے, باقی 4 دن چل رہا ہے. جس کو شوق ہے آ جائے, بڑا لے کے آئے اپنا. بریلوی لے آئے مفتی منیب الرحمان صاحب کو, دیوبندی لے آئے تقی عثمانی صاحب کو. مجھے کوئی شوق نہیں ہے واللہ, یہ میں اپنے سٹوڈنٹس کے منہ بند کرنے کے لیے اور ان کے جو اندھے مقلدین ہیں ان کے منہ بند کرنے کے لیے, جی ایڈا ہی سجادہ سامنے آگے بیٹھ جائے نا, یہ میں ان کا منہ بند کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کے پلے کوئی شاہی نہیں ہے, لیکن چلو اہل حدیث ساجد میر صاحب کو لے آئیں, شیعہ جو ہے ساجد نقوی صاحب کو لے آئیں. یعنی میں ان کو بزرگوں کی بے احترامی نہیں کر رہا, ان کے ماننے والے ان کی بے احترامی کروا رہے ہیں. چھوٹوں سے بات نہیں ہونی, کیونکہ چھوٹے سے بات کی نا, انہیں کہنا ہے انہوں تے بیچارے اتنا پتہ نہیں, وہ گل کرتا ہے پھر پتہ لگتا. تے اے اودے اودے کرتے رہے, 5 لاکھ تے صرف فضل الرحمان صاحب دے ہاتھ تے بیٹھ جے. ہاں تے 5 لاکھ تو گزر کے اگر میں اتنے تک پہنچنا ہے, پھر تو منو عمرے نو بھی مل جائے تو گھٹ ہے. تو اس لیے میں نے اس کو کل کیا ہے کہ لیاؤ وڈے اوا لواؤ, انہوں نے وہاں نہیں لوانی, کمرے چ ہی رکھو, آن لائن آ جا, بول وہی جو حق ہے. ٹائم قیامت تک ہے, یہ میری آفر قیامت تک کے لیے. دیکھیں ہمارے اندر کتنی عاجزی ہے. تکبر والے لوگ کہتے ہیں 24 گھنٹے کا ٹائم ہے, کوئی کہتا ہے 48 گھنٹے کا ٹائم ہے, کوئی کہتا ہے 1 ہفتے کا ٹائم ہے, کوئی کہتا ہے 1 مہینے کا. ہم اتنے منکسر المزاج ہیں, ہم کہتے ہیں قیامت تک ٹائم ہے. جب کبھی موقع مل جائے تو اڈی آنے والی نسلیں کو جم پوے, میری ویڈیو کا جواب ویڈیو میں ریکارڈ کروا دے. نیور, کبھی بھی نہیں انشاءاللہ. وہ قرآن میں اکثر وہ جب آیت پڑھتا ہوں نا کہ یہ نبی کیسا ہے کہ اس نے اتنے خداؤں کا ایک خدا کر دیا, کافر اعتراض کرتے تھے. اس کو پڑھتے ہوئے نا مجھے خیال آتا ہے کہ میرے بارے میں بھی سوچتے ہیں, یہ انجینئر کیسا ہے, اس نے اتنے باباؤں کا ایک بابا کر دیا جس کی قبر مدینے میں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. ہاں ہمارا بابا وہ ہیں, ہمارے بابا جان وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے, جو مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. اور آپ کے بابے بہکے بھی ہیں, بے راہ چلے بھی ہیں, چلایا بھی ہے, اور آج تک خود بھی ذلیل ہو رہے ہیں ہمارے ہاتھوں, اور آپ کو بھی ذلیل کروا رہے ہیں. ہم تو صرف اتنی عرض کریں گے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وعلی آل محمد. ہمارا ہم میری بات سنیں, ایک اگر تھانے کا انسپیکٹر ہے نا وہ ہمارے پیسوں سے چل رہا ہے, وہ تھانہ ہمارے پیسوں سے چل رہا ہے, ہمارا حق بنتا ہے اس کو جا کے پوچھنا, آیا بتائیں آپ نے آج یہ کیا کیا ہمارے لیے. نہیں بنتا. میں آپ کوئی بھی جا کے اس سے پوچھ سکتے ہیں کیوں اس کی سیلریاں ہمارے ٹیکسز سے جا رہی ہیں نا. تو جب یہ دین کے ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں, چینلز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے انکم لیتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, سوتے ہیں, ڈکار مارتے ہیں, ہمیں اس بات کا جواب کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ بڑوں تک کیوں جاتے ہیں؟ یہ ان کی بات غلط ہے. نہیں غلط نہیں, اس طرح کہ یہ دیکھیں ان کا فتویٰ ہے, ان کا فتویٰ چلتا ہے, ان کی بات مانی جاتی ہے. اس لیے سر لائیو ٹیلی کاسٹ میں پوری دنیا دیکھے گی, منیب الرحمان بھی دیکھیں گے, مفتی تقی عثمانی صاحب بھی دیکھیں گے, کون نہیں دیکھے گا؟ کہہ رہے ہیں لائیو بیٹھ جی میرے ساتھ. تو اب آپ, میں کہتا ہوں بیٹھیں, ہم بھی اپنے حضرات ہیں برمان سے بولے نا کہ آ جائیں,
चलो ये सर, बहस उनकी होगी तरफ लंबी, क्यों जा रहे हैं आप? वो ये बहस होगी लंबी। बात सुने कि ये कह रहे हैं सामने क्यों नहीं बैठ, यार सामने बैठने से रिजल्ट नहीं निकले। उनको वो पता कह है रहे हैं, मैं गलत हूँ, ये नहीं, बात नहीं, याद नहीं, रखिएगा। ना, इंजीनियर ना। को पता है, मैं साफ इनकी ना, वीडियो में ना, कह रहा हूँ, इंजीनियर को पता है वो गलत है। जिस बंदे को पता होता है वो गलत है, वो बाहर निकल के किसी का फेस नहीं कर सकता। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हज़रात, बरेलवी हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हम डंके की चोट पे बात करते हैं। अगर उसमें इतनी हिम्मत है बैठ के बात करे, सामने बैठ के हमने उसको खा जाना, हिम्मत तो है नहीं उसके अंदर। जब हमारा दीन इस्लाम की खातिर जान कुर्बान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो जब बार इसमें बार कुछ वही बात है, ना रिपीट करें। चलो जी इनका मुकदमा मान लें कि इंजीनियर साहब इस बात में गलत है। मुफ्ती तारिक एक बात पे तो आप मसूद मान गए वो गलत है बस। मुफ्ती तारिक मसूद साहब इतना बड़ा बोरा लेकर आए थे, वो पॉलिसी के खिलाफ था, इसलिए वो सामने नहीं बैठे। क्यों कि जो उन्होंने अपनी एकेडमी के अंदर लिख के दिया ना अकू को, सर वो रेफरेंस लेके आए होंगे ना, वो आपको रेफरेंस लेके आए होंगे। नहीं सुनो सारो, वो जेलम के जो इंतजामिया उनको पता है वो किस तरह आए हैं। सरकार तज़किरातुल औलिया किताब है, उसके अंदर जो गुस्ताखाना बारते हैं ये वीडियो के अंदर मैंने ऐड कर दी है, ये खुद पढ़ लें। ये कह रहे हैं दानी भाई हमारे कि वो बुजुर्गों को रगड़ा लगाता है, बुजुर्गों की उसकी औकात नहीं है बुजुर्गों को रगड़ा लगाने वाली, उसकी औकात नहीं है, सही ये कह ध्यान रहे रखिएगा। हैं, सही कह रहे हैं कि तज़किरा वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह पाक ने औलिया कराम बनाए हैं ना, जिन्होंने दीन की खिदमत की है, उसकी जूती के बराबर भी नहीं है वो बंदा। ये सही कह रहे हैं, क्योंकि जारी बात ये है ज़हन रखिएगा। तज़किरातुल औलिया के अंदर जो गुस्ताखाना इबारत लिखी है वो जारी बात है, उन इंजीनियर साहब ने तो नहीं लिखी, ज़ाहिर जिसने लिखी है सर जो गलत है वो गलत जो गलत है ना, जो गलत है, जो सुन्नी गलत है, जो बरेलवी गलत है, जो शिया गलत है, जो वहाबी गलत है, जो देवबंदी गलत है, शाफी गलत है, जो भी गलत है, जो गलत है उसको उसका इंजाम लाजमी मिलेगा, मिलेगा ना, लाजमी मिलेगा। जितनी भी गुस्ताखाना बारते हैं दानी भाई पढ़ लें खुद, जितनी भी गुस्ताखाना बारते हैं तज़किरातुल औलिया कशफुल मजूबा अपने मैं आपको दिखा दूंगा। सर आप 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते ये किताबें जो सी है ये खुद वो तहरीर करके आपको स्टैंप ला के दे के गए हैं। तो इंजीनियर साहब यही बात कर रहे हैं, इंजीनियर साहब ये तो यही बात कर रहे हैं कि हम उसने जान रखते हैं एक टन कि ये उनकी लिखी हुई इबारत नहीं है, वो बुजुर्ग गए अल्लाह की जन्नतों में, लिखी हुई इबारत नहीं, ठीक है, मान लिया, ठीक है, ये बाद में आगे किसी ने इसको इंक्लूड किया, गलत किया, ठीक है, जिसने इंक्लूड किया माज़अल्लाह अल्लाह माफ फरमाए, ठीक है, और जिसने किया उसके साथ अल्लाह अपना सिलसिला का जो करना अल्लाह करे, ठीक हो गया। दूसरी बात आगे देखें, आपको इस चीज को समझते हैं ना उसने किया, ठीक है, आप बुग़्ज़ फिर औलिया के साथ क्यों रख रहे हैं? आपका बुग़्ज़ उधर ही है, बुग़्ज़ नहीं है सरकार है उसका बुग़्ज़, उसको तमीज ही नहीं है बात करने की, वो बदतमीज शख्स है। ये रिकॉर्डिंग उसको सुनाइएगा, ये बदतमीज शख्स है, बदतमीज, इसको पता ही नहीं कि नबी पाक का हुस्ने सलूक क्या था, उसको पता हो तो इस तरह बात ही ना करे, उसको इल्मी नहीं, इल्मी डिस्कस है, इल्मी डिस्कस है। आपकी बात आपने कहा जी, आपने कहा शरीयत के मुताबिक पहले दिल बदले जाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने बताया, मेरी बात सुने, मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ, आपने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका कार था ना वो ये था कि आप पहले अपने तरीके के साथ चलते थे, बात हो गई, अब हमने उनके तरीके के साथ ही चलना ना। हाँ ये कह रहे हैं कि वो बदतमीज बंदा है। अहकाम शरीयत मेरे पास पड़ी है, ये पढ़ ले, मैंने JPG भी लगा दी है, उसके अंदर क्या लिखा है, ये मेरी सिस्टर भी सामने बैठी है, सुन रही है सारी गुफ्तगू। उनसे पूछा गया, अल्लाह हज़रत से पूछा गया कि मुर्शद जी अपना इनका वहाबियों का जो ज़िब है वो खाना चाहिए कि नहीं। जब पूछा गया वहाबियों की अजान के बारे में तो जो उनके कमेंट्स हैं, उन्होंने कहा इनकी मस्जिद तो घर के माने, तो मसाजिद है ही नहीं है, इनकी तो अजान ही नहीं है, इनकी नमाज भी नमाज नहीं है। और इवन उन्होंने कहा कि जी ये मतलब अहले किताब का ज़बिया हलाल है, इनका ज़बिया भी हलाल नहीं है जी। ये इबारत तो आम है ना, सबको पता है। उन्होंने कहा कि यहूद व नसारा का ज़बिया हलाल है, देवबंदी वहाबी कादियानियों को भी साथ अटैच करके तीनों को बोला कि इनका ये 1000 मरतबा भी ज़बिया करें, यानी अल्लाह का नाम लेकर करें, इनका हराम हराम। ये आला हजरत की गुफ्तगू है, एक मुसलमान को कह रहे हैं कि इनका ज़बिया हराम है, यहूद व नसारा का ज़बिया हलाल है।
یہ اعلیٰ حضرت کی اخلاقیات گفتگو ہے، یہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد مرید نے پوچھا کہ ان کی مساجد اور ان کی اذان کا احترام، انہوں نے جواب کیا دیا کہ ان کی اذان کا کیا احترام، کوئی احترام نہیں۔ نبی علیہ السلام کا ذکر آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اللہ کا ذکر آ جائے تو عز و جل کہہ دو۔ آگے کیا فرما رہے ہیں، آگے پوچھ رہے ہیں کہ ان کی مساجد کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کی مساجد کفر مثل کی ہے، یعنی جس طرح کفار کے گھر ہیں نا اس طرح کی ان کی مساجد ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں غلطی کر دی ہے، کفار کی تو مسجد ہی نہیں ہوتی، کفار کی عبادت گاہ ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت ادھر بھی غلطی کر گئے اور مسلمانوں کو کیا بول رہے ہیں کہ ان کی مسجد بھی نئی مسجد، جس طرح کے ہمارے بزرگ جو چلے گئے ہیں اللہ ان کی غلطیاں معاف فرمائے اور جنت میں جگہ دے، خادم حسین رضوی صاحب رحم اللہ۔ او چلو جی چلیے، اے وابیاں دی کڑی اذان اے تے سوراں دے سور نے، اے لو اے جی اخلاق بزرگاں دا۔ کہنا انہاں بڑیاں دے اخلاص منگو تے بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے۔ چلو جی چلیے، او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے۔ اگلی گل کرو جی، انہاں کیڑی بدتمیزی کیتی ہے یار میری پہلے بات سنا، اعلیٰ حضرت عبارت پڑھ لیں، مسجد کو عبادت گاہ کو مسجد کہہ دیا، اعلیٰ حضرت نے غلطی کر دی اور مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کفار کے مثل ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی اچھی لینگویج ہے، اچھے انداز سے، یہ پڑھ لیں، میں نے جے پی لگا دیا ہے۔ چلے آپ نے لگائی ہے نا، ہم اس کو دیکھیں گے، دیکھ کے اس کے اوپر پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ آپ یہ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ بات سچ ہے، کتنے پرسنٹ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہے بات کی، ہاں جی ٹھیک ہے۔ اب آپ کی بات آ گئی، آپ نے کہا جی وہ فلانے بندے نے یہ کہا، آپ کے بزرگوں نے یہ کہا، یا جو چلے گئے ہیں وہ یہ کہہ گئی ہیں۔ یار بھائی ہم ان کی بات اس ٹائم کر رہے ہیں جو اولیاء کرام جن کے اوپر تو اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ ان کو کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ کون سے اولیاء کرام یہ بھی تو بتائیں، اولیاء کرام جنہوں نے دین کے لیے خدمات کی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، آپ وہ دیکھیں، آپ ان کی تشریح کریں۔ تو وہ انجینئر صاحب نے کتابیں رکھی ہیں، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، وہ بزرگ ہیں سارے، وہ بزرگ ان کے بزرگوں کی عزت کر رہے ہیں۔ حضرت غوث اعظم وہ بزرگ نہیں، آپ کے مطابق وہ بزرگ نہیں، جتنی وہ غوث اعظم کی بزرگوں کی عزت انجینئر صاحب کرتے ہیں نا، آپ بھی نہیں کرتے۔ ایک منٹ، اس کے بعد عثمان بن حجویری بزرگ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صبر کرو، ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی کتابوں کے اندر گستاخانہ عبارت نکلی، ہم بزرگوں کو جنتی مانتے ہیں، ٹھیک ہوگی بات۔ اگلی بات کریں، غوث پاک کی بات کی، غوث پاک کی بات ابھی ہوئی ہے۔ غوث پاک کی کتاب ہے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ، ان کی کتاب ہے، ایک تو ہے گنیت و طالبین، اس کے اندر نماز کا طریقہ کار یہ نہیں بتائیں گے اپنی عوام کو۔ ایک دوسری کتاب ہے، اس کے اندر کرامت بتا رہے ہیں کہ جو مولوی نے کیمرے کے اندر ویڈیو کے اندر کرامت کیا سنا رہے ہیں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کہ ان کے جو مرید تھا نا، ان کا جو مرید تھا نا، جو خادم تھا وہ وضو کروانے والا، اس سے غلطی کیا ہوئی کہ غلطی یہ ہو گئی کہ لوٹے کی ٹوٹی قبلے رخ نہیں رکھی، اور بزرگوں نے نظر جو ہے نا ڈال کر اس کو بسم کر دیا، یعنی جلا دیا اور مار دیا۔ کیا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، یہ ان کو نہیں پتا تھا کہ قرآن کی آیت ہے کہ ایک انسانیت کا قتل کرنا ساری انسانیت کا قتل ہے؟ کیا ان کو نہیں پتہ ہے؟ اگلی بات سنیں یار، پہلی نظر ہی وہ بزرگ جڑے نے نا ساڈے 11ویں والے پیر، وہ ماردے ہیں اس لوٹے دی ٹوٹی تے لوٹے دی ٹوٹی قبلہ رخ ہوئی ہوندی۔ یہ کیڑی کرامت ہے کہ لوٹے دی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں ہوئی تے جناب مریض نہیں مار چھڑے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ ورحمۃ اللہ۔ تو سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شو میں جس کا نام ہے لو سامو۔ کہ وہ بھی کیا دن تھے، ہاں ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں۔ ہاں
اور پھر ہم سے یہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگان دین جو ہے وہ نبی کے طریقے کے اوپر ہے. یہ نبی کا طریقہ ہے کہ جی لوٹے کی ٹوٹی کے بلا رخ نہیں ہے تو ساڑ دو بندہ. ہائے ہائے. جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا کہ میرے غلام اور میرے خادم نے اس طرح کیوں کیا ہے کہ مستحب کو ترک کیا. تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق کو. پوری زندگی بیچارہ وضو کروانا رہا انتے مر گیا رام موت, شہید پھر بھی نہیں ہوا. 302 کا مقدمہ ہوتا ہے قتل نہ حق کا, اس کے بدلے میں بابا جی قتل ہوتے ہیں. واقعی. تو یہ تو ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بچا رہے ہیں کہ ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے, ورنہ وہ واجب القتل تھے. کاش وہ پہلے ہی لوٹے کے اوپر نگاہ مارتے, لوٹا سیدھا ہو جاتا. اور سورہ النساء میں ایک مسلمان کو قتل کرنے کی سزا ہمیشہ کی جہنم آئی ہے, تو تم کیوں اپنے بابا جی کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں دیکھنا چاہتے ہو؟ اب مجھے بتاؤ کہ عبد القادر جیلانی کا ہمدرد میں ہوں یا یہ ہے؟ یہ تو انہیں جہنم میں دیکھنا چاہتے ہیں. نگاہ مار کے بندہ ساڑ دیا. اور دیکھیں وہ مرید بیچارہ پوری زندگی وضو کرواتا رہا کہ میں اپنا ایمان سلامت لے کے جاؤں گا. وہ بیچارہ اپنے ایمان سے بھی گیا اور بابے کا بھی ایمان ساتھ لے گیا. ہاں, یعنی صرف خود نہیں جہنم میں گیا, بابا بھی لے گیا جہنم میں. تو ہم کسی بزرگ کے گستاخ نہیں, گستاخیاں تم خود کرواتے ہو. اور بھائی جب تم یہ کہو گے کہ تمہارے ایک پیر نے نقشبند سلسلے کے جو بزرگ ہیں بہاول حق نقشبند, ہاں وہ بخارے سے چل پڑے, ہاں مریدنی مینارے سے چل پڑی, ہاں جی, اور کیچ کر کے اتار دیا. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا, وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا, شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی, حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی, میں بخارے سے چل پکڑ کر اتارا. یہ الفاظ ہیں اس مولوی کے, پکڑ کر اتارا. جب تمہارے بابے نامحرم مریدنیاں کیچ کریں گے تو ہم تمہیں نہ بتائیں کہ اللہ کے بندو یہ کون سا دین ہے جو تم پیش کر رہے ہو. اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بیعت کے لیے بھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا. تو اب مجھے بتائیں یہ بزرگوں کی توہین یہ کروا رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں؟ ایک خود بزرگوں نے منجی ٹکوانے جے. اور جب تمہارے بابوں کا علمی لیول یہ ہو کہ تو خود سنا رہا ہے کہ جی ایک بابا جو ہے وہ بحری جہاز کے راستے جا رہا تھا عمرے کے لیے, حج کے لیے, سمجھ رہے ہیں نا, سمجھ رہے ہیں نا, یہ وہ کیا انہوں نے. اور کیپٹن سے بار بار وہ جھگڑا کر رہا تھا, جی فلاں بندرگاہ آئے گی, پھر فلاں آئے گی, پھر فلاں آئے گی, اتنی دیر لگے گی. تو اس نے آنے واحد میں جو ہے وہ جدے پہنچا دیا. ہاں ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ, یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات. آپ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا. کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا, تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آ گئے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا. تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگو وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے آئے, 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں بابا جی چلے گئے, اثر پڑھ کے پھر آئے, وہی سوال. میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب, پھر چلے گئے, مغرب پڑھ کے پھر آئے, پھر وہی سوال. کس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے, کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے, بار بار نہ ہو میرے گھر, میں تو 11 دن تو پہلے لیا نہیں سکتا, جو تسی لیا سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا. پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ. پھر کون سی آئے گی؟ عدن. پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ.
तो बाबा जी कहते हैं फिर देखो जद्दा आ गया जी। اور بابے کا علمی لیول یہ ہے کہ جدے سے پہلے یلملم ایک جگہ ہے، جدے سے پہلے یلملم ایک جگہ ہے، وہاں اس نے روکنا تھا، وہ بھی نہیں رکا، ساروں کے اوپر دم واجب کروا دیا۔ یہ بابوں کا علمی لیول ہے۔ ہونا چاہیے تھا کہ سٹوری میں ہوتا کہ پہلے اس نے چھلانگ مروائی، یلملم رکا اور کہا کہ سارے احرام باندھ دو، اور اگلی چھلانگ میں وہ جدے پہنچ گیا، وہ ڈائریکٹ جدے پہنچا دیا۔ جب اتنی ٹیکنیکل خرابیاں تمہاری ان بابوں کی سٹوریوں میں ہوں گی تو مذاق تو تم اڑوا رہے ہو نا، ہے کہ نہیں؟ اور تمہارے جو باپا جانی ہیں اس کے بھی مرشدی اطار ہے نا، وہ جب کرامت یہ بتائیں گے کہ ایک دعوت اسلامی کے مفتی صاحب کی قبر پہ ایک مدنی قافلہ جب گیا تو اندر سے قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مفتی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں تو انہوں نے وہ بتایا کہ ہم اس وقت مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی کے مزار پر حاضر ہیں، اور ہم دونوں نے ہم دونوں نے بالکل ہوش و حواس میں اپنے کانوں سے سنا کہ اندر میں با جماعت نماز پڑھی جا رہی ہے، اندر میں نماز پڑھی جا رہی ہے، باقاعدہ قراءت سنائی گئی ہم کو، ظہر کا وقت تھا، وہ قراءت سنائی دی گئی، ظہر کا وقت تھا، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلاموں کی دعا بھی ہم نے سنی۔ اور باپا جانی سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں جی زور کی نماز کا وقت تھا اور قبر سے آواز آ رہی تھی قرات کی۔ اندازہ کرو زور میں تو قرات اونچی آواز سے ہوتی نہیں ہے، اور خود فقہ حنفی کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر زور اثر میں کوئی اونچی قرات کرے گا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا قرات کی آواز آ رہی تھی اور بعد میں کسی نے لقمہ باہر سے دیا تو انہوں نے اینڈ پہ سجدہ صاحب کر لیا۔ اور دیکھے وہ ریکارڈنگ کرنے والوں نے ریکارڈ کیا، اور کسی بیوقوف کا بھی دماغ نہیں اس طرف گیا، عقل مندوں کا تو جانا ہی نہیں تھا، بیوقوفوں کا چلا جاتا کہ اللہ کے بندو اس میں تو اس نے زور کے نماز کا نام لے لیا، ویسے جنرل بات کر دیتا تو یہ کہانی چل جاتی۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ ٹیکنیکل جو خرابیاں بیچ میں چھوڑتے ہیں نا، اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ کہانیاں گھڑتے ہیں بیٹھ کے۔ بال واپس آ جائے تو واللہ میں کسی بزرگ کی توہین نہیں کرتا، تم خود کرواتے ہو۔ جب تم یہ کہو گے کہ اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، ہاں درخت، اس کے پتے، اس کے تنے، جڑیں بھی سونے کی ہو گئی۔ داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا۔ اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا۔ اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا، اور کرتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے۔ بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم۔ یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے۔ اس لیے یہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنے دیتے، کہتے ہیں تم گمراہ ہو جاؤ گے، یعنی کہ راستے پہ آ جاؤ گے۔ جی ابو الحسن خرقانی کے بارے میں فرید الدین عطار نے نقل کیا، جی وہ خواب میں آگے محمود غزنوی کے سومنات پہ آخری حملے کے وقت اس نے وہ جبہ لے کے دعا کی تھی، اندازہ کرو۔ بابا جی ناراض، بابا جی، ہاں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے، یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے، اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو، جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے، اللہ فتح دے دے گا۔ تو محمود کہتے ہیں جب سومنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی۔ کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی۔ یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟
بابا جی نے کہا کہ تو نے تو میرے کرتے کی قیمت ہی بڑی کم لگائی ہے، اگر تو یہ جبہ اٹھا کے یہ کہتا نا کہ قیامت تک ہند کی سرزمین میں کوئی کافر نہیں ہوگا تو یہ دعا قبول ہو جاتی. ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ نبی علیہ السلام تو کرتا مبارک پہن کے جب مدینے کی گلیوں میں اور مکے کی گلیوں میں جاتے تھے تو لوگ تکلیف دیتے تھے مکہ شریف میں، طائف میں. آپ کو دیکھ کر، آپ کے کرتے کو دیکھ کر تو سارے کا سارا مکہ اور مدینہ تو مسلمان نہیں ہوا، آپ کی تبلیغ سے ہوا ہے. اور تم کہہ رہے ہو کہ بابے کے کرتے سے یہ ہو جانا تھا. غلط ہے نا. ہم تو بزرگوں، ہاں ایسا ہوا ہی نہیں. وہ بزرگ ٹھیک ہے، بعد میں کسی نے اس طرح کی کرامت ایڈ کر دی ہے اور عوام سبحان اللہ وہ جائیں سنیں جا کے میڈیا کے اندر یوٹیوب کے اوپر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. سرکار لوگ ہیں نا جن کو نہیں پتا، تو یہ کرامتیں کیوں جھوٹی سنا رہے ہیں؟ ان بزرگوں نے کیا کرامتیں کون سنا رہا ہے؟ یہ جو آپ کے جو بڑے ہیں، ہمارے بڑے یہ سنا رہے ہیں. ہاں آپ کوئی نکال کے اپنے اس کے اوپر لگائیں کہ کون سنا رہا ہے، پتہ چل جائے گا. یہ جو کلپ ہے نا میں انشاءاللہ ڈھونڈ کے ساتھ اٹیچ کر دوں گا، اٹیچ کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے. ٹھیک ہے. اور عبارت بھی اٹیچ کر دوں گا انشاءاللہ. سر عبارت چھوڑ کے جو سنا رہے ہیں اس کا سنائیں. کی نماز یہ کبھی بھی پوری دنیا میں جتنے بھی ممبر پر بیٹھے ہیں نا نماز نہیں سکھائیں. کیا کہیں گے؟ ہمارے پیرانا پیر تو ہیں لیکن وہ شافی تھے یا حنبلی کہہ دیں گے اور ہم حنفی ہیں. اور بھائی بات تو ہم وہ لیں گے کہ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے جن بزرگوں کی. حالانکہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب کے اندر یہ ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے ساری ہے نا، ربیع الاول کے مہینے کے بارے میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں پتہ کیا لکھا ہے بزرگوں نے؟ محرم میں پیدائش ہوئی ہے، محرم الحرام میں پیدائش ہوئی ہے سرکار. یہ کس نے ایڈ کر دیا؟ اگلی بات کریں. میری بات سنیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ٹھیک ہے. عرض میں نے یہ کی ہے کہ مجھے اتنا علم نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں، ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں مجھے 3 بار دانی بھائی نے کہا کہ مجھے اتنا علم نہیں. اور سر آپ کو سنا دیا میں نے اور پڑھ بھی لیں کہ اللہ حضرت کی کتنی میٹھی میٹھی گفتگو ہے، وہ بھی انہوں نے پڑھ لی ہے. اٹیچ اگر کسی نے کر دی ہیں تو ہم اس کو پکا تو انجینئر صاحب بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اس نے زن رکھتے ہیں کہ ٹن سر پر کہ یہ بزرگ گئے اللہ کی جنتوں میں. اور بھائی ابھی تو کتابوں کو ٹھیک کرو نا. تو وہ بے شک بالکل ٹھیک ہے. اور بات ہے ہمارا جو اعلیٰ حضرت کی ایک عبارت تو اچھا آپ اس سائڈ پہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں نا، بات سنیں. میں نے آپ کو کہا وہ بدتمیز ہے میری جو بات بدتمیزی کی جو میں آپ کو بتا اللہ حضرت کی عبارت سنائی ہے نا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ وہ اس طرح غلط نہیں ہے، وہ کسی نے ایڈ کر دی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، لیکن نہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں وہ بات ہو رہا ہے، وہ جو کر رہا ہے وہ بات ہو رہا ہے. کون سی ہے وہ بدتمیزی کر رہا ہے، وہ نظر آ رہی ہے. حضرت بدتمیزی کر رہے ہیں. نہیں اس ابھی آپ نے یہ کہا ہے کہ نہیں سر بات سنیں، یہ نہیں پہلے میری بات کا جواب دیں. آپ نے کہا ہے کہ جو وہ اعلیٰ حضرت نے جو چیزیں کہی ہیں وہ جو ان کے بعد یہ چیزیں اٹیچ ہوئی ہیں، جو آپ نے ناقابل برداشت چیزیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہیں. ٹھیک ہے نا، ابھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہیں. ٹھیک ہے، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ ان کو کس طرح بدتمیز کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کی ابھی تو سیاہی بھی نہیں خشک ہوئی. 100 ابھی پچھلے دنوں میں سن رہا تھا 100 اور تقریباً 2 سال ہوئے ہیں اللہ حضرت کو دنیا سے رخصت ہوئے. اللہ حضرت تو سیاہی آپ کو کس نے کہا خشک نہیں ہوئی. 100 کچھ آپ نے سال بتا دیے کہ وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. نہیں ایک سال یعنی 1 صدی. 1000 سال ہوتا ہے بھائی میرے، آپ 100 پہ لے گئے یار. 100 سال ہوا ہے نا ابھی. آپ کا مطلب ہے 100 سال پیچھے اعلیٰ حضرت یہاں پہ موجود تھے. میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی ان کی سیاہی خشک نہیں ہوئی، 1 صدی ہوئی، ان کو 100 سال ہوئے ہیں. سر آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کتنے آپ اس چیز کو چھوڑیں. ہمارا یہ موقف نہیں، ہمارا یہ موقف ہے کہ باتیں ان کی نہیں ہیں. ہمارا یہ موقف ہے. اب آپ اپنی بات میں پھنس گئے ہیں، اپنی بات میری بات کا جواب دیں. کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی وہ عبارت نہیں، اعلیٰ حضرت کی عبارت جس سے آپ ایگری ہیں، جس بات سے آپ ایگری ہیں، اگر آپ اس بات سے ایگری ہیں تو پھر آپ کس لحاظ سے ان کو بدتمیز کہہ رہے ہیں؟ کس کو؟ آپ نے کہا ہے نا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ یہاں پہ مسٹیک کی، یہاں پہ انہوں نے یہ بات غلط کی. ابھی آپ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات غلط کی، یہاں پہ انہوں نے بدتمیزی کی. اب آپ یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں
کہ وہ جو باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہیں جو اٹیچ ہوئی ہیں یہ بعد میں کی گئی ہیں یعنی کہ وہاں پہ ان کے موجودگی میں یہ چیزیں نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو مان بھی رہے ہیں پھر آپ اس لحاظ سے ان کو بدتمیز کیسے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ ان کو یہ چیز نہیں کہہ سکتے ہاں یہ دیکھیں کہ وہ یہ والی اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ وہابیوں کی اذان وہابیوں کی مساجد اور ان کا ذبیحہ یہ 3 چیزیں یہ انہوں نے خود لکھی ہیں یہ آپ اس چیز کی 100% شورٹی دیتے ہیں میں نہیں دیتا آپ کے جتنے یہ پڑھے ہوئے ہیں نا بازار کے اندر کتابیں پڑھی ہوئی ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں سر میں آپ وہ کو کہہ رہے کہہ رہا ہوں نا کہ ان کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی یہ عبارت ان کی ہے اس کے علاوہ دیکھیں کیا نام ہے اس کتاب کا سبع سنابل کتاب ہے چلے میں نے یہ بھی اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے بریلوی اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے جو ہشت کے اندر چشتی رسول اللہ نکلا ہے نا وہ تو یہ اعلان برات کر گئے ہیں کہ یہ کسی نے ایڈ کر دیا سرکار جو فتاوی رضویہ کے اندر جو تعریف بیان کی ہے نا سبع سنابل کی وہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے چشتی رسول اللہ وہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہے یہ تو اعلیٰ حضرت نے ہی لکھی ہے کیونکہ ان کی ابھی صحیح خشک نہیں ہوئی یہ جتنی بھی مارکیٹ میں کتابیں پڑھی ہیں یہ ثبوت ہے اس کا چلے میں پہلے بھی بتا چکا یہ بات میری کلیئر ہو گئی معاذ اللہ اگر کسی مسلمان سے کلمہ کفر سرزد ہو جاتا ہے اور وہ کلمہ کفر بھی التزامی کفر کو متضمن ہو یعنی جس سے ایمان ہی ختم ہو گیا تو ایسی صورت میں مرد اور عورت کا جو نکاح تھا وہ فسخ ہو گیا اب اس کو حکم دیا جائے گا کہ یہ عورت اگر راضی ہے تو تجدید نکاح کرے بغیر تجدید نکاح کیے صرف توبہ اور تجدید ایمان کر لینے سے دوبارہ میاں بیوی نہیں بن سکتے ان کو تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا تو اب یہ کفر اگر اس کی زبان سے نکلا تو اس میں تو جہالت عذر نہیں تھی معلوم ہو یا نہ ہو وہ بالکل دائرہ اسلام سے باہر ہوگا اور اس کو تجدید نکاح اور تجدید ایمان کرنا ہوگا جب آپ آفس میں گئے آپ سے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں اگر آپ نے اس کے سامنے کہا کہ میں کافر ہوں یا لکھ دیا کہ میں کافر ہوں تو ایسی صورت میں کافر ہو جائیں گے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے شادی شدہ تھے تو نکاح ختم ہو جائے گا کسی پیر کے مرید تھے تو وہ بیعت بھی ختم ہو جائے گی آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ یہ عقیدے آپ کے قرآن و سنت میں کہاں فٹ بیٹھتے ہیں نمبر 1 چشتی رسول اللہ جو حشر بہشت میں بھی لکھا ہے اور سبع سنابل میں بھی لکھا ہوا ہے اور اعلیٰ حضرت نے خود تعریف کی ہے اور کہا یہ رسول اللہ کی برگاہ میں کتاب مقبول ہے سبع سنابل فتاوی رضویہ کے اندر لہٰذا اعلیٰ حضرت بھی مجرم ہے اس میں انہوں نے ایسی کتاب کی تعریف کیوں کی جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا اگر انہوں نے انجانے میں کی تو ان کا علم غیب فارغ اور اگر جان بوجھ کے کی تو ایمان بھی فارغ اب آپ فیصلہ کریں جی وہ معین الدین چشتی صاحب خاص حالت میں تھے مرید انہیں ایک شخص آیا تو پوچھا کلمہ کیسے پڑھتا ہے اس بیچارے نے صحیح کلمہ سنایا کہا نہیں ایک دفعہ نا اس طرح پڑھ چشتی رسول اللہ کے ساتھ پڑھ تو اس نے پڑھ دیا تو کہتے ہیں خواجہ صاحب بہت خوش ہوئے اسے مرید بھی کیا اور اسے انعامات سے نوازا اور پھر جاتے ہوئے کہا کہ وہ میں نے تیرا امتحان لیا تھا کلمہ وہی ہے بس یہ جو آخری جملہ کہتے ہیں رجوع ہو گیا سرکار رجوع اس طرح ہوتا ہے خود تو دوسروں کو کہتے ہو کہ جو جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے تو اسے اعلانیہ توبہ کرنی ہوگی معاذ اللہ اگر کسی مسلمان سے کلمہ کفر سرزد ہو جاتا ہے اور وہ کلمہ کفر بھی التزامی کفر کو متضمن ہو یعنی جس سے ایمان ہی ختم ہو گیا تو ایسی صورت میں مرد اور عورت کا جو نکاح تھا وہ فسخ ہو گیا اب اس کو حکم دیا جائے گا کہ یہ عورت اگر راضی ہے تو تجدید نکاح کرے بغیر تجدید نکاح کیے صرف توبہ اور تجدید ایمان کر لینے سے دوبارہ میاں بیوی نہیں بن سکتے ان کو تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا جب آپ آفس میں گئے آپ سے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں اگر آپ نے اس کے سامنے کہا کہ میں کافر ہوں یا لکھ دیا کہ میں کافر ہوں تو ایسی صورت میں کافر ہو جائیں گے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے شادی شدہ تھے تو نکاح ختم ہو جائے گا کسی پیر کے مرید تھے تو وہ بیعت بھی ختم ہو جائے گی تو اب یہ کفر اگر اس کی زبان سے نکلا تو اس میں تو جہالت عذر نہیں تھی معلوم ہو یا نہ ہو وہ بالکل دائرہ اسلام سے باہر ہوگا اور اس کو تجدید نکاح اور تجدید ایمان کرنا ہوگا تمہارے چاچے کو تمہارے چاچا چشتی کو توبہ نہیں کرنی ہوگی اور چاچا جی تمہاری چاچی گئی جب تو نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا تیری بیوی فارغ ہو گئی تھی سب سے پہلے تجھے دوبارہ چاچی لینی ہے جا کے واپس اس کے بعد تیری بیعت بھی ٹوٹ گئی تھی
जब तक तू खुद मुरीद नहीं होता किसी का, तू आगे बैत किसी को नहीं करवा सकता। जो इनका ढकोसला चल रहा है तसव्वुफ का, मतलब मैं तो उसको फ्रॉड समझता हूं। सिलसिला टूट गया तो उसने बैत क्या किया फ्रॉडिये ने? नहीं जी ये गलत मंसूबा है, प्रिंट क्यों कर रहे हो? उत्थे क्यों नहीं धरने देने जाके? उथों धरने निकलते जो जितों किताबां भी प्रिंट होंदियां ने, उत्थे नहीं देंदे। तो ये बिल्कुल फ्रॉड है। तौबा उसी तरीके से होगी कि मैंने कुफर बका था, सबसे पहले मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूं, आज तुम वापस चला जा, मैं पहले खुद कोई पीर तलाश करूंगा, कोई फिर निकाह खाम तलाश करूंगा, और नया हकमैर भी होगा, ये ज़हन में रखिएगा। ऐਵੇਂ नहीं चाची वापस आंदी, हाँ जब निकाह नया होगा तो हकमैर भी नया होगा। चाचू तेरी चाची गई, हाँ चाचू दी चाची गई, चाची भी चे ते चाचू भी चे ते चिश्ती भी चे, हाँ ऐ उन थले लिखा करो चिश्ती चाचू तेरी चाची गई, हाँ ले जाओ जिथे एक बुजुर्गों की गल करन थले लिखो चिश्ती चाचू तेरी चाची गई, हाँ हाँ। तो ये इस तरीके से झूठे झूठे दिफा करते हैं। अल्लाह के बंदो, इस तरीके से अगर मामला, अगर कलमा ही नहीं है तो पीछे इस्लाम क्या रह गया? भाई नहीं बात क्लियर नहीं हुई। जो उसकी बात है वो उधर ही है। वो जब तक लाइव टेलीकास्ट बैठ के बात नहीं करेगा, हमारा इल्जाम उसके ऊपर वैसे ही है। वो सीन नहीं खत्म हो सकता। लाइव बात तब उसको कोई हिम्मत पैदा करे, अपने अंदर जज्बा पैदा करे दीन के मुताबिक चलने का। बरेलवी देवबंदी आपस में मैच खेल लेना और अहले हदीस और बरेलवी मैच खेल लें, जो फाइनल आएगा ना, जो फाइनल जीत जाएगा वो इंजीनियर साहब के साथ बैठेगा। ये इंजीनियर साहब का कॉल मैंने बयान कर दिया। इंजीनियर साहब खुद अपनी उसी सीख है जब उसका कॉल बयान कर रहे हैं। बात ये कर रहा हूँ, जो हमने उससे सवाल करने हैं जो वो इस चीज़ों के बारे में हमें यानी कि पूरी दुनिया को बताता है कि ऐसे है वैसे है ऐसे है। हमारा हक बनता है मुझसे ये सवाल करें, क्योंकि जो भी हैं, जो चीजें हमारे दिमाग में हैं, कह रहे हैं ना कि आपस में मैच खेल लो, जो फाइनल आ जाएगा, फाइनल के अंदर आ जाएगा वो मैच में आपस में मैच खेल। ये टूर्नामेंट हो रहा है, ये तो सर आपके आला हजरत ने काफर नहीं लिखा अहले हदीसों को। सर मेरी बात सुने, आपके आला हजरत ने काफर नहीं लिखा अहले हदीसों को, देवबंदियों को काफर, कादियानियों के साथ नहीं मिलाई है। भारत पढ़ ली सर, आला हजरत ने काफर कहा है। रुको जरा सब्र करो। इंजीनियर साहब ने किसी को काफिर कहा है? मैं इंजीनियर साहब का स्टूडेंट हूँ, मेरे पीरो मुर्शिद नबी इस्लाम, रुको जरा सब्र करो, मेरे पीरो मुर्शिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है स्टूडेंट, मैं इंजीनियर साहब का मेरे उस्ताद हैं बस, बाकी मेरा उनसे लेना देना कोई नहीं। शायद उनसे मैं थोड़ी सी तालीम हासिल करता हूँ बस, उस तरह तो आपके भी कितने उस्ताद हैं। अच्छा बात दूर चली जाएगी कि देवबंदियों को भी काफिर कहा, आला हज़रत ने वाबियों को भी काफिर कहा, कादियानियों को सब। रुको जरा सब्र करो ना, क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? आपके बरेलवी अहले हदीसों के पीछे मैंने एक मस्जिद में 10 साल नमाज पढ़ाई है, जो भी मुझे रफ़ाइदन करता हुआ देखता था वो पीछे से भाग जा। मैं आपको यकीन करता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मुझे रफ़ाइदन करके देखा, नमाज के दरमियान बंदा दौड़ गया है। ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? उलमा कराम की। उलमा कराम ने जो है ना अब इनको कोरोना वायरस डाला हुआ है। सरकार इंजीनियर साहब के स्टूडेंट अभी नमाज पढ़ के आए हैं बरेलवियों के पीछे। पूरी दुनिया में जितने भी इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं वो सब के पीछे नमाज पढ़ते हैं। जितने आला हजरत के स्टूडेंट हैं ना, वो ना वाबियों के पीछे नमाज पढ़ते हैं, ना देवबंदियों के पीछे नमाज पढ़ते हैं। दीन की खिदमत तो फिर इंजीनियर साहब कर रहे हैं ना, कि एक दूसरे को काफर ना करो। बात वहाबियों की आप कर रहे हैं, अगर आप सर मेरी अब बात सुने, वहाबियों की बात ये कर रहे हैं, ये देवबंदियों की बात कर रहे हैं। हमने तो ऐसे वहाबी नमाज पढ़ाते भी देखे हैं जो सूद का काम करते हैं। हमने ऐसे भी जो इमाम मस्जिद देखे हैं जो जना करते हैं। तो वो सबके बात सुने, नहीं एक मिनट, ऐसे नहीं आप कह सकते। जब अगर ये चीजें हैं तो आप किस तरह कह सकते हैं हमें अरे गड़े के पीछे उठ के नमाज पढ़ लें? अपनी नमाज ज़ाया करने वाली बात है। ये कह रहे हैं कि देवबंदी, ठीक है, हमने खुद देखा हुआ है इस चीजों को, हम इस चीज से बात कर रहे हैं। एक मिनट दूसरी बात, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वाबी देवबंदी सूद का काम कर रहे हैं, जना करते हैं। क्या बरेलवी के अंदर कोई नहीं होगा? हम कभी होगा
होगा बराबर ये होगा। फिर बराबर आप ये नमाजों वाली बातें ना करें, नमाजों वाली ये इसलिए नमाजों वाली बातें ना कि ये करें, गुस्ताख हैं। ठीक है, ये नमाजों वाली और बातें नहीं ना सरकार, करें। जो गुस्ताख हमारी हैं ये। जो मेन मुद्दा ना, ना, आप ना। अगर उसको आप उसका दिफा करने के लिए आए हैं ना, आप उसका दिफा कर रहे नहीं, हैं। कुरान और हदीस का मैं दिफा आपको कर रहे हैं। डंके की चोट पे कह रहा हूँ, आप ना 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 आप कुरान और इंजीनियर का हदीस का दिफा दिफा कर रहे हैं। ना। आप अगर हो ना तो ये आप कह रहे हैं। अपने, जिस तरह मेरी बात सुने, आपके घर में किसी की बड़े की लड़ाई होगी ना, आपका मौकफ बन जाएगा कि आपका कोई कहेगा यार अपने बड़े नु सामने कर, उधर बैठ के गल करे तो जी भी गल बात है, आप उधर बैठ के दिफा नहीं करेंगे उसका। आप कहेंगे चले जी मैं बड़ों को लेके आता हूँ, बैठ के जो मसला है ना उसकी लड़ाई ख़त्म करवाते हैं, जो भी मसला हम सहल होगा। अभी तक आपने ये नहीं कहा कि हम उनको बैठाते हैं, लाइव टेलीकास्ट करवाते हैं, आप अपने बुजुर्गाने को बुलाएं, उनको बैठ के उनकी जो बात है वो करें। आप सिर्फ उनको डिफेंड कर रहे हैं, आप सिर्फ उनका दिफा कर रहे हैं, आप सिर्फ उनको बचाना चाह रहे हैं, ये आपका सिर्फ मौक़िफ़ है, बाकी बातें बाद में है। मेरा आपसे यही सवाल का जवाब है कि सर आप उनको यही कहें कि हमारे साथ बैठें, ठीक है, हमारे औलिया कराम हमारे जो दीन के सिस्टम चला रहे हैं, जो हमारे जितने भी हैं मौलवी हज़रात, उनके साथ बैठ के बात करें, ठीक है, और लाइव टेलीकास्ट हो बराह रास्त, आप उनको एग्री तो करें, ताकि अगर आपके इंजीनियर साहिब ठीक हैं तो हम अपना खुद किबला दुरुस्त करेंगे। हम उनको बदतमीज़ कहना, जाहल कहना, उनकी जो बैड लैंग्वेज है जो वो यूज़ करते हैं, उनको जो हम उसके बारे में बात करते हैं वो हम ख़त्म कर देंगे। हम सिर्फ इतना मौक़िफ़ कर रहे हैं कि इंजीनियर साहब गलत बोल रहे हैं, वो है गलत बंदा भारतीय जो मेरे दिल में है ना सर, जो मेरी बात सुने, वो आपकी सारी बातें ना उसी जो आप इस टाइम बैठ के एक वीडियो बना के लोगों को इतना बताना चाह रहे हैं, देखिए जी मैंने ये वाली चीज़ ये अटैच कर दी, ये वाली चीज़ ये ऐसे अटैच कर दी, वहाँ से उठा के ऐसे अटैच कर दी, ये चीज़ें सामने रखें, वहाँ पे उसके सामने रखें, उसे क्या देखें जी ये आपके बुजुर्गों ने ऐसे कहा, ऐसे कहा, उसको अगर उसका जवाब नहीं मिलता, मैंने आपको बता रहा हूँ कि लाइव टेलीकास्ट में अगर उसका जवाब नहीं मिलता पता चल जाएगा। ये तो फिर वही बात आ गई ना, आप जो बुला रहा उसके पास नहीं जाना, कौन बुला रहा है, तीसरे बंदे के पास, गवर्नर के पास उठ के चले जाए। नहीं भाई से पूछ ले, हजारों बंदों ने उसको कहा कि हमारे साथ बैठ के मुनाजरा करे, हजारों बंदों ने, किसने कहा, किसी मैं कहता हूँ हजारों बंदों ने कहा होगा, वीडियो आप यूट्यूब तक देख लें, मेरे इस टाइम दिमाग में नहीं कि मैं आपको किसी का ना बताऊं। मैं बताता हूँ, वो तो इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि छोटों से मैंने नहीं बैठना। क्यों छोटों से नहीं बैठना, दीन की बात छोटे क्यों नहीं कर सकते? ये उठ के कहेगा कि पापा जी मैंने बात करनी है तो मैं उसको कर नहीं निकल, मैं तेरे से बात नहीं करनी। वो इसलिए अफजल साहब आपकी बात गलत है, ये वीडियो देखने वाले भी आप इनको कमेंट करें कि इनकी बात ये गलत है, ये कहते हैं हमने छोटों से उठ के बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, वजह आप हमें अपनी बात का जवाब दें, जो हम सवाल करते हैं आपका हक बनता है, आप चैनल पे बैठे हुए हैं, आप इस चीज का जवाब दें, और ये आपको कमेंट आएंगे इंशाल्लाह, ये आपको कमेंट आएंगे कि आप इस बात में गलत हैं। ये कह रहे हैं जी हमने छोटों से बात नहीं करनी, अपने बड़ों को बुलाएं, वो छोटे हो, दीन में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, जिसको जितना इल्म अल्लाह पाक ने सेंस दी हुई है वो यूज कर रहा है, ठीक है। आप इनको कमेंट करके बताएं कि ये सही है, ये गलत है, ये अपनी सलाह करेंगे। और माजरत के साथ मेरे पास टाइम थोड़ा, मैंने कहीं पे जाना है, ठीक है अफजल साहब, फिर बाकी बातें इंशाल्लाह जिंदगी तो फिर होंगी। पहले अपने उस बंदे को जोन सा ना कि एग्री हो, हिम्मत करे, अगर वो दीन पे चलता ना तो हिम्मत करे। दीने पे चलने वाले बुजुर्गों ने अपना हर कुछ छोड़ दिया था, कमरों में बैठ के दीन ही नहीं फैलाया मेरे भाई। नबी इस्लाम बैठे कमरों पे बैठ के नहीं, अगर एक मिनट पर बैठ गए हैं तो नबी इस्लाम की आपकी बाकी चीजें नहीं याद, आपको हजरत बिलाल हबशी के पाँव नहीं याद, आपको हजरत बिलाल हबशी के गर्मी के जो रेत पे तपते हुए उन्होंने जो अपने दीन के लिए वाजे बुलंद किए हैं वो नहीं याद आपको, आपको एक चीज याद आ रही है सामने। बाकी जो इनके सवाल थे, बाकी जो सवाल थे ना वो मैंने जवाब इनको दे दिए हैं। मुझे जवाब कोई नहीं मिला, मुझे सिर्फ ये है, मैंने आपको कहा जो उसकी गुस्ताखी है, जो उसकी गलतियां हैं, जो मामलात हैं, जो वो बैड लैंग्वेज यूज करता है हमारे बुजुर्ग के दीन के बारे में, ठीक है। नहीं मेरी बात सुने, मैं ये जो कह रहा हूँ, जो चीजें बाद में अटैच की गई हो, जो चीजें बाद में अटैच की गई हो, हम उनको नहीं मानते। आप अगर कह सकते हैं तो आप उनको क्लियर हमें करके सबूत देंगे ये चीजें गलत है, हम आपके साथ उसका दिफा करेंगे, इस चीज़ का हम आपके साथ हैं। अगर जो चीज़ें गलत होंगी दीन में, हमारे आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका और हदीस मुबारका से आगे कोई चीज़ नहीं, कुरान और हदीस से आगे कोई चीज़ नहीं, ना कोई बुजुर्ग ना कोई कुछ भी नहीं है। सबसे पहले वो है, हम उसका साथ देंगे, ठीक है, लेकिन आप सबसे पहले उसका दिफा करें कि ये चीज़ें देखें गलत हैं। ये
آپ دیکھیں میرے پیارے بھائی، جس اللہ پاک نے اپنے دین کا کام اپنے نیک بندوں سے لیا ہوا ہے، وہ غلط باتیں استعمال نہیں کر سکتے، نہ وہ کر کے گئے ہوں گے۔ اگر کسی دوسرے بندے نے اٹیچ کر دی ہیں تو کر دی ہیں، تو اللہ پاک اس کا سسٹم بھی اس کا سزا دے۔ جی ٹھیک ہو انشاءاللہ، میں اجازت ہے۔ سورۃ ال عمران آیت نمبر یار ایک منٹ مطلب کرنا کا سورۃ تحریم آیت نمبر 6 اور قرآن حدیث کا ایک منٹ دعا کرنا کرنا ہے۔ یہ تو ہمارے استادوں کی لڑائی ہے نا، تو ہم نے ان کے استاد کا جو جھگڑا ہے سر، نہ استادوں کی لڑائی ہے، نہیں سر میری بات سنیں، جس مقصد کے لیے بھائی آج یہاں پہ میرے پاس موجود ہیں، وہ آئے تھے کسی اور کام سے، 10 منٹ انہوں نے اس کام کے لیے بھی نکال لی ہے، بات کرو۔ تو مین جو بات تھی نا، ان کو میں نے ایک ویڈیو سینڈ کی، وہ اس انجینئر کے بارے میں، ان کو بڑی وہ نا تکلیف دہ عمل ثابت ہوا۔ اب جو ویڈیو ہے نا، اس میں اس نے بڑی غلط چیزیں استعمال کی ہیں بزرگان دین کے بارے میں۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے ہے کہ اس کا دفاع کرنے کی بجائے نا اس کو اس بات پہ ایگری کرے کہ دیکھیں اگر آپ حق سچ پہ ہیں نا تو بیٹھ کے بات کر لیں۔ ان کو بیٹھ کے بات کرنے میں کیا دقت ہے؟ وہ یہ کیوں بیچ میں ہنٹ رکھ رہے ہیں؟ اپنے بڑوں کو لے کے آئیں، فلانے کو لے آئیں، ٹھینگنے کو لے آئیں، سر دیکھیں یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اور معذرت کے ساتھ اگر اس ٹوٹل گفتگو میں اگر کوئی بات غلط نیچ ہو گئی ہو، اس چیز کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ باقی بہرحال آپ میرے بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ سر آپ کی مہربانی، آپ اس کو اس چیز کے لیے قائل کریں، پھر اگر لائیو ٹیلی کاسٹ کے بعد جو سچا جو جھوٹا جو نکلے گا اللہ والے سے پھر وہ دیکھی جائے گی، وہ پھر دنیا میں دیکھے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی مہربانی، اذان ہو رہی ہے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔